ये पैगाम दिया गया नवाज शरीफ को कि भाई ऐसा नहीं है, जिस शेर को हमने अंदर बंद किया हुआ इसको छोड़ेंगे तुम सबको खा जाएगा ये, हालांकि वो इनको भी खा जाएगा। मामला सिर्फ एक्सटेंशन का है। ये जो पहले एक लंदन प्लान था ना, अब मरी प्लान है। उसके मुताबिक वो कहते हैं जी इमरान खान से हमें छुटकारा दें तो फिर आप हमसे जो चाहते हैं ले लें। बच्चों को नहीं कहते बहू आ जाएगा। इमरान खान को इन्होंने बनाया हुआ है एक दूसरे के लिए बहू। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डराती है सियासतदानों को कि सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा, सियासतदान डराते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा। ये एक दूसरे को इमरान खान से डराते हैं। ये जनरल बाजवा ने खुद बैठकर कहा हुआ है कि इसहाक डार से बड़ा पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन कोई नहीं है। अब इमरान खान के ऊपर जिन चीज़ों के केस बने ना, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से हटेगी ना, जो नए लोग आएंगे ना वो आके कहेंगे यार हमारे बढ़िया ने साढ़े पोंगी मारी है। आज बलूचिस्तान में ये चंगे पले तगड़े होने के बावजूद ये रात के वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते। इनको लगता है कि ये पंजाब में सबसे बड़ा लीडर और मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको मारेंगे वो इनसे मर जाएगा। इनसे अकबर भुट्टी नहीं मारा गया आज तक। जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने मार दिया था, इनसे आज तक नहीं मारा गया। वो नारा ही खत्म नहीं हो रहा। ये खुद जाके वहां से लूटे मार के आते हैं। इन्होंने फातिमा जना को मारा, इनसे फातिमा जना नहीं मारी गई। ये शेख मुजीब को मारना चाहते थे, मुल्क ही टूट गया। आज तक मुझे मरीम नवाज की किसी बात से इत्तफाक है तो वो यही बात है कि उन्होंने कहा कि वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, और वाकई उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है। आज ये इमरान खान को कहते हैं ना कि माफ़ी मांगो। 4 डिक्टेटरशिप इन्होंने 4 दफ़ा मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, ये माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर किया, ये माफ़ी मांगेंगे। 90,000 कैदी थे हमारे। जो इन्होंने फातिमा जना के साथ किया ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। जो इन्होंने लियाकत अली खान के साथ किया ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। जो बाबा कौम के साथ किया और आज भी कर रहे हैं कि उसका फोटो नहीं लगाते, ये माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने 2024 को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इलेक्शन की डकैती मारी, ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने सैकड़ों घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अंदर फर्नीचर तोड़ दिया, ये माफ़ी मांगेंगे। बहनों और बेटियों को इन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा, जिनके टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं उनके साथ बेशर्मी की, ये माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए यार, ये माफ़ी मांगेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज जो मेरे साथ साहब बैठे हुए उनका तारुफ कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इमरान रियाज साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप लंदन आए हैं तो बड़ी खुशी वाली बात है। हम पहले तो आपको लंदन में वेलकम करते हैं और फिर हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाईजान। और आपके साथ यहाँ टाइम अच्छा गुजरा, पहले भी अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत कम मैं यहाँ पे आता हूँ लंदन में, इस तरफ मैं यानी मौका नहीं मिलता। फिर ये बहुत बिजी सिटी है तो मैं इतना वो हसल बसल का और इन चीज़ों का आदी भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा पुरसकून रहता हूँ, यहाँ कम आता हूँ। लेकिन कुछ आप जैसे दोस्त हैं और भी लोग हैं तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। किसी को मिलने आया था तो आपसे अच्छा हुआ, आपके साथ मुलाकात हो रही है और ये मौका भी मिल गया आपसे बात। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। मेरा और इमरान का साथ तो 15-16 साल पुराना एक्सप्रेस न्यूज़ के दौर से है, और बीच में जब मैं इस्लामाबाद था तब भी मुलाकातें और बातें होती रहती थी। 2007 से है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, चले हम बात करते हैं जो नाजरीन सुनना चाहते हैं। एक तो ये बताएं, लंदन यूके में आके आप कैसा महसूस करें? लोग तो कहते हैं जी चले गए, यहाँ से दौड़ गए, आप तो वापस जाने को तैयार बैठे हुए। नहीं, जैसे ही मुझे पाकिस्तान जाने को तो किसका दिल नहीं करता, स्पेशली आजकल के दिनों में, फ्लड्स के दिनों में तो मुझे यानी बार बार शिद्दत से एहसास होता है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था, पाकिस्तान में होना चाहिए था। मैं जाता, प्रैक्टिकली चीज़ें देखता। हमने पिछले फ्लड में काफ़ी काम किया था, बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, जो टीम्स मेरे साथ काम कर रही थी वो भी राब्ता कर रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो फ्लड का कोई दिखाई नहीं रहे, वो तो सिर्फ फोटोशूट चल रहा है, टिकटॉक्स चल रहे हैं, कश्तियों पे सैरें हो रही हैं। मैंने गुजारिश की है हमारे डिजिटल मीडिया के साथियों को, और काफ़ी साथी डिजिटल मीडिया के निकल आए हैं और वो फील्ड में पहुँच गए हैं। जो बाकी रह गए हैं वो अगले 2 दिन में पहुँच जाएंगे, एक आधे दिन में इंशाल्लाह। 24 से 48 घंटों में जहाँ जहाँ पे फ्लड होगा वहाँ से आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी। ये खबरें आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मिलेंगी। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया या रवायती मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब आपका सोशल मीडिया ही है। जो पाकिस्तान का रवायती इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो आपको खबर नहीं देगा, वो आपको सिर्फ इश्तिहार देगा, क्योंकि हुकूमत ने इश्तिहार की जो मालियत है वो भी बढ़ा दी है और इश्तिहारात के अंदर जो बजट है वो भी बढ़ा दिया है। सेठों को इतना पैसा मिल रहा है, उनके पेट के दोज़ख नहीं भर रहे। इनको पता नहीं इन्होंने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। ये अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे कि हम क्योंकि इश्तिहार चला रहे थे इसलिए हम ये नहीं बता रहे थे कि कितना फ्लड आया, कितने लोग मारे गए। हमने लोगों की लाशें छुपाई हैं, हमने लोगों के नुकसानात छुपाए हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर वो रिपोर्टिंग की है जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। यानी ज़्यादती है पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान के साथ कि जिस मीडिया पे आप बिलीव करते थे वो आज बताने को तैयार नहीं। वैसे भी देखें, मीडिया डरा हुआ बहुत है। नसीम भाई, मैं और आप क्योंकि न्यूज़ रूम के बंदे, हमने
بڑا کلوزلی ایسوسیٹ رہے نیوز روم کے ساتھ, ہمارے بہت سارے دوست بھی آج وہاں کام کرتے ہیں, تو ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ خبریں کیسے روکی جاتی ہیں. اب نا ایک خود ساختہ سینسرشپ لگا لی ہے میڈیا نے بھی اپنے اوپر. میڈیا خود بھی کوئی خبر دینے سے پہلے 10 مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی اسٹیبلشمنٹ تو ناراض نہیں ہو جائے گی, کوئی کیپٹن میجر کرنل کی طبیعت پہ یہ گراں تو نہیں گزرے گا. مطلب میڈیا نے کمپرومائز کر لیا اور ڈر گئے ہیں, اور ظلم بھی اس قسم کا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی کوئی ماں بہن نہ اٹھائی جائے, کوئی گھر میں کود کے نہ آ جائے, کوئی گھر نہ توڑ دیے جائے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں میڈیا کے ایک حصے کو تو ڈرا دیا شعیب شیخ صاحب کے ساتھ جو کیا گیا, وہ دکھا کر ڈرایا انہوں نے. حامد میر کی اگزامپل آپ کے سامنے گولیاں مار دی جاتی ہیں, آپ کی مثال موجود ہے, ارشد شریف صاحب کی مثال سامنے ہے, میری مثال سامنے ہے, اور بہت سارے دوستوں کی ہے. سول سوسائٹی, شاعر حتیٰ کہ احمد فرحات صاحب کی مثال آپ کے سامنے, وکلا انتظار پنجوتا صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے, یہ حسان نیازی کی مثال آپ کے سامنے, عمران خان سابق وزیر اعظم ہے اس کی مثال آپ کے سامنے. ایک تو انہوں نے ڈرایا بہت ہے اسٹیبلشمنٹ نے, دوسرا انہوں نے پیسہ بہت خرچ کیا. دیکھیں سیٹھوں کے مفاد بھی تو ہے نا, ایک طرف انہیں ملائی مل رہی ہے کھانے کے لیے, دوسری طرف ڈنڈا پڑا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں دفعہ کرو ڈنڈے کو ملائیاں کھاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ سارے ڈنڈے والی آپشن چوز کر لیتے نا تو ڈنڈے کا ایسی تیسی ہو جانی تھی, کوئی ڈنڈا اٹھا بھی نہیں سکتا اتنے سارے لوگوں کے اوپر. لیکن بدقسمتی ہے نا, ارشد شریف نے جو آخری ویڈیو شیئر کی تھی وہ یہی تھی نا کہ ایک ڈنڈا سب کو مار رہا ہے اور اس کو پکڑ لیا آہستہ آہستہ لوگوں نے اور اسے سرنڈر کروایا. تو یہی ہم پاکستانیوں کو الٹیمیٹلی کرنا ہے. لیکن میڈیا نے یہ سب سے بڑا لوزر ہوگا نا اس لڑائی کے آخر میں. دیکھیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سب سے بڑا لوزر کون ہوگا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کا قبلہ درست ہو جائے گا. وہ لوزر بننے کی بجائے میرے خیال میں پاکستانی جب جیت جائیں گے نا تو اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ درست ہو جائے گا, وہ لوزر نہیں ہوگی, پاکستان اس کا ونر ہوگا. اور جب پاکستان جیتے گا تو سارے ہی جیتیں گے. لیکن پاکستان کا میڈیا اس کا بہت بڑا لوزر بن جائے گا. وہ اس طرح بن جائے گا کہ میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا ہے. آج اگر لوگوں کی جانیں بچی ہیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بچی ہیں. سوشل میڈیا نے آگاہ کیا کہ اتنا ریلا آ رہا ہے, یہاں پہنچے گا, اتنے بجے ادھر آئے گا, فلاں شہر خطرے میں ہے, نکلو وہاں سے. سوشل میڈیا نے وارننگز دی ہیں. جو آپ کا روایتی میڈیا یا حکومت وہ تو چھپا رہی, اس کو تو لوگ دیکھتے نہیں. جب سے عدم اعتماد ہوا ہے اس کے بعد لوگوں نے روایتی میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا, اخبار تو پہلے ہی نہیں پڑھتے تھے. یہ بتائیں عدم اعتماد کا ذکر ہے, عدم اعتماد پہ آپ بھی موجود تھے, ہم بھی وہاں پہ موجود تھے, بڑا شور مچایا گیا جی پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے, فلاں ہو جائے گا. اور اس کے بعد سے اب تک ملک جو ہے نہ سیاسی طور پہ اٹھ سکا ہے نہ معاشی طور پہ اٹھ سکا ہے. یہ کس قسم کا ہائیبرڈ نظام ہے کہ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کو پھر مؤخر کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اس قیدی کی جو 2 سال سے جیل کے اندر ہے اس کی ایک چھوٹی سی وہ میڈیا ٹاک کر دے گا, اس سے یہ گھبراتے ہیں. ان کے پاس پوری ریاستی مشینری ہے, اسلحہ ہے, یہ ہر چیز استعمال کر رہے ہیں لیکن اس بندے کو نہیں توڑ پا رہے. دیکھیں پاکستان میں نا یہ ساری تعیناتیاں ہوتی ہیں ثانوی نوعیت کی. یعنی وزیر اعظم تعینات ہو گیا, چھوٹی سی بات ہے, وزیر اعظم آیا بھی تو گیا بھی, فرق ہی نہیں پڑتا. صدر تعینات ہو گیا, آیا بھی تو گیا بھی. یہاں کون سا کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے, تعینات ہی ہو کے آتے ہیں نا, چوز کر دیتے ہیں اینو لا دیو یار, اینو اٹھا دیو. یہاں پہ یہ ہوتا ہے. اصل جو تعیناتی پاکستان میں ہوتی ہے وہ ایک ہی ہے, آرمی چیف کی. اور جو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا آخری سال ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ دھماکہ خیز سال ہوتا ہے. ہمیشہ وہ جو آخری 4-6 مہینے ہوتے ہیں نا ان میں بہت ساری چیزیں تیزی سے ہوتی ہیں, بہت ساری ہیپننگز ہوتی ہیں. یہ وہ ٹائم چل رہا ہے. عمران خان پہ گولی کب چلی تھی؟ جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تھی. ارشد شریف شہید کب ہوا تھا؟ جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب آئی تھی. یہ پاکستان میں ظلم اور بربریت کا بازار کب گرم ہوا تھا؟ جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب آئی. آپ سمجھتے کہ آنے والے اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ماحول وہی والا بنایا جا رہا ہے نا, وہی ماحول بنایا جا رہا ہے. اب شریف خاندان نے کیا مانگا کہ جناب عمران خان کو ہمارے رستے سے ہٹاؤ, تو ہم دیتے ہیں. دیکھیں نا یہاں پہ 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ 5 سال چاہیے نئے 5 سال کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے اور پھر اس ایکسٹینشن کے بعد وہ 5 سال اگلے آرمی چیف رہیں 2030 تک. آرمی چیف کی آلریڈی ایکسٹینشن ہونی چکی 5 سر نہیں, یہ وہ اس کو وہ تسلسل کا نام دے رہے ہیں. ایک چیز کو ایکسٹینشن کا نام دیا جا رہا ہے, ایک کو تسلسل کا مطلب ہے کہ 2027 تک وہ آرمی چیف ہیں. لیکن قانون اور آئین کے مطابق 2025 میں وہ ریٹائر ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کو نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا, چاہے ان کا تسلسل کرنا ہے چاہے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے, جو بھی کرنا ہے. اب یہ دیکھیں نا, اسی لیے عمران خان صاحب کی اچانک سے ایک بیل ہونے دی جاتی ہے, تھوڑا سا ماحول کھولا جاتا ہے. عمران خان کی بہنوں کو جیل بھجوا دیا, ملاقات کروا دی, وہی جہاں پہ مار کٹائی ہو رہی تھی وہاں پہ پولیس والے نے ایسے کر کے اندر گاڑی آ جائیں جی لیں. یہ پیغام دیا گیا نواز شریف کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے,
یہ جس شیر کو ہم نے اندر بند کیا ہوا اس کو چھوڑیں گے تم سب کو کھا جائے گا یہ, حالانکہ وہ ان کو بھی کھا جائے گا, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی کھا جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے کا رسک تو لے نہیں سکتے. عمران خان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے بہو, بچوں کو نہیں کہتے بہو آ جائے گا. اب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈراتی ہے سیاستدانوں کو کہ سو جا نہیں تو بہو آ جائے گا, سیاستدان ڈراتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سو جا نہیں تو بہو آ جائے گا. یہ ایک دوسرے کو عمران خان سے ڈراتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. اور وہ عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر انہوں نے بند کیا ہوا. نظر بھی آتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, وہ آج کل سیر و شکر ہوئے ہوئے. اچھا چلیں یہ بتائیے کہ سر معاملہ میں عرض کرتا معاملہ صرف ایکسٹینشن کا ہے, اور شریف خاندان نے جو اب آفر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کام آپ کر دیں. یہ جو پہلے ایک لندن پلان تھا نا, اب مری پلان ہے, اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ہمیں چھٹکارا دیں تو پھر آپ ہم سے جو چاہتے ہیں لے لیں. اسٹیبلشمنٹ کیا چھٹکارا حاصل کر سکتی؟ انہوں نے بھٹو سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش دیکھیں جی, میں نے بھٹو صاحب مر گئے, انہوں نے بگتی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی, کیا بگتی صاحب مر گئے؟ دیکھیں ان سے اکبر بگٹی نہیں مارا گیا آج تک. وہاں 10,000 لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اکبر بگٹی ان سے نہیں مارا گیا, آج تک نہیں مارا گیا. ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے مار دیا تھا, ان سے آج تک نہیں مارا گیا. وہ نعرہ ہی ختم نہیں ہو رہا, یہ خود جا کے وہاں سے لوٹے مار کے آتے ہیں. ان سے بھٹو بھی نہیں مارا گیا. انہوں نے فاطمہ جناح کو مارا, ان سے فاطمہ جناح نہیں ماری گئی. یہ شیخ مجیب کو مارنا چاہتے تھے, ملک ہی ٹوٹ گیا. انہوں نے لیاقت علی خان کو مارا, وہ ان سے نہیں مارا گیا. ان کو لگتا ہے کہ یہ پنجاب میں سب سے بڑا لیڈر اور مقبول لیڈر ہے عمران خان, اس کو ماریں گے وہ ان سے مر جائے گا. وہ ان سے 200 سال اور نہیں مرے گا, یہ سارے اس کے بوجھ کے نیچے مر جائیں گے. انہیں اس بات کی بے وقوفوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے پاکستان کا ایک ایک حصہ اپنی حرکتوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے گوایا ہے. آج بلوچستان میں یہ چنگے پلے تگڑے ہونے کے باوجود یہ رات کے وقت ٹریول نہیں کر سکتے, اور یہ 10 گاڑیوں سے چھوٹے قافلے میں بلوچستان میں جا نہیں سکتے. اسی بلوچستان میں خود 2022 کے سیلاب میں دور دراز علاقوں میں ڈیرا بگٹی تک پھرتا رہا ہوں. میں کئی علاقوں میں گیا ہوں, تب حالات خراب ہو رہے تھے نئے. تو میں لوگوں سے پوچھتا تھا یار یہ علاقے میں 2021 میں بھی گیا ہوں, اس سے پہلے بھی گیا ہوں, میں نے کہا یہ ایریا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب یہ حالات بگڑتے جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز ڈنڈے سے کنٹرول نہیں ہوتی. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا, آج حالات یہ ہیں کہ بلوچستان میں ڈنڈا اٹھانے کے قابل نہیں ہے, صرف بندوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر سکتے ہیں یا جان سے مار سکتے ہیں. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ آپ نے تو میں نے دیکھا کہ گراؤنڈ سے رپورٹنگ کی ہے, نیوز روم کے بندے اینکرنگ کی ہے, بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے لازمی بات ہے ہمارے بھی رابطے رہتے ہیں کیونکہ خبریں ملتی بھی ہیں اور دی بھی جاتی ہیں. پہلے اسٹیبلشمنٹ آپ کو انہی زرداری صاحب اور بلا کے باجوہ صاحب ثبوت دکھاتے تھے شہباز شریف کے خلاف, پھر ایک دم سے کیا کایا پلٹی ہے اور انہوں نے آپ کے ان سے جنگ کس بات پہ شروع ہوئی؟ اچھا نہیں, یہ نا ایسا نہیں, ان کو تو فائلیں خود نہیں پڑھنی آتی ہیں, ہمیں کیا فائلیں پڑھائیں گے. اب ساری بات بندہ ایک جگہ پہ سم اپ نہیں کر سکتا. یہ جب شریف خاندان کے خلاف تھے تو وہ پاناما کا سارا ایپیسوڈ تھا. یہ جب ڈسکشن کرتے تھے آف دی ریکارڈ, اور سب کے ساتھ کرتے تھے, ہمیں بطور جرنلسٹ سب کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے. آپ کو خبر دیتے ہیں لوگ, اگر مجھے پولیس والا خبر دے گا یا ISI والا دے گا یا مجھے کوئی اور خبر دے گا تو میں تصدیق کر کے چلا لوں گا. اور میں نے اپنی ہر خبر کی تصدیق کی, آج بھی اس کے اوپر میں قائم ہوں. شریف خاندان کا جب پاناما آیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کی, میٹنگز کے اندر بلانا شروع کیا صحافیوں کو. یہ جنرل باجوہ نے خود بیٹھ کر کہا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار سے بڑا پاکستان کی معیشت کا دشمن کوئی نہیں ہے. یہ احمد میر بیٹھے تھے, یہ بھی سن رہے تھے, نسیم زارا بیٹھی تھی, وہ بھی سن رہی تھی, میں تھا, عارف حمید بھٹی صاحب تھے, وہ بھی سن رہے تھے, ارشد شریف صاحب بھی تھے وہاں پہ. ہم سب کے بیچ میں کہا کہ اسحاق ڈار پاکستان کا مجرم ہے, اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, کوئی ایک آدمی مجرم ہے تو یہ بندہ مجرم ہے. یہ کھل کر باتیں کرتے تھے, میں نے وہی باتیں ان کو یاد دلائی ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے تو میں نے اپنے کچھ سورسز کے ذریعے سے, اب نیکسٹ سورسز بناتے ہیں نا, تو میرے نیب میں جو سورسز بنے تھے نا, وہاں سے میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھیں, پوری فائلیں, ہر چیز. ان کو کہاں فائل پڑھنی آتی ہے یار, اینے جو کہ ہوتے تھے اتنے ہوندے. انہوں نے عمران خان کا جو پہلا کیس بنایا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں کر سکے. جو پہلا کیس بنایا تھا وہ القادر والا تھا, اس میں یہ ابھی تک اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکے, نہ یہ کر سکیں گے, کیونکہ جو سوال میں نے ان سے پہلے دن پوچھے تھے آج بھی عدالت میں وہی سوال کھڑے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے پلے ککھ نہیں تھا, نہ یہ اس وقت کچھ کر سکتے تھے, نہ یہ اب کچھ کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ اتنا جینون تھا کہ وہ منی ٹریل دے ہی نہیں پا رہے تھے. میں نے اس خاندان کو لیٹر لکھے, دیکھیں ایسے نہیں ہوا کہ منہ اٹھا کے ہم پروگرام کر دیتے ہیں. میں نے فائلیں پڑھی, چیزیں دیکھی, میں نے کہا ٹھیک ہے یار, ان کو جواب مانگنا چاہیے. ان کو میرے خیال میں اس نے بھی لکھا تھا, ہمارے جو صحافی ہیں چیمہ صاحب,
انہوں نے بھی لکھا تھا, ارشد شریف صاحب نے بھی شاید لکھا تھا, میں نے بھی لکھا تھا کہ جی ان سوالات کے 15 سوال پتہ نہیں میں نے بھیجے تھے, ان سوالات کے آپ جواب دے دیں. ان کے پاس جواب ہی نہیں تھے, یہ بھاگنا شروع ہو گیا آگے آگے. پھر ہم نے اپنا کام کیا اور وی ور کنونسڈ کہ یار یہ تو پاکستان سے لوٹ کر پیسہ لے کر گئے, 1 روپے کا منی ٹریل یہ نہیں دے رہے. پھر انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کہا جی کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ کسی کو کیا لگے, وہ کہتے جی میرے بھائی پاکستانی نہیں, ہم کیوں جواب دیں. تو انہوں نے اس طرح قوم کو بیوقوف بنانے کی اس دور میں کوشش کی. دیکھیں وہ سمجھ آتی تھی بات. اب عمران خان جیسا بندہ جس کا ایک کیلیبر ہے, ساری دنیا اسے جانتی ہے, یہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے. آپ آف دی ریکارڈ بیٹھیں کسی کے ساتھ بھی ایماندار ہے جی, مجھے پہ بتانا ہے جی ہے پاکستان کا دشمن ہے, نہیں دشمن نہیں ہے پاکستان, بس ہمیں سوٹ نہیں کرتا, وہ گل نہیں مانتا نا. یس باس نہیں ہے نا. دیکھیں نا ان کی جو بوٹ پالش کرنے کا تجربہ ان 2 خاندانوں کو ہے, زرداری خاندان کو اور شریف خاندان کو, یہ نظر بد سے بچیں, ان کے جیسا کوئی نہیں کر سکتا. ایسا نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں نا, بالکل صاف کر دیتے ہیں جوتا. ان کا جو جوتا, اور مریم نواز نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ طریقہ مجھے اچھے سے آتا ہے, اور واقعی انہیں آتا ہے. میں اگر آج تک مجھے مریم نواز کی کسی بات سے اتفاق ہے تو وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ طریقہ مجھے اچھے سے آتا ہے, اور واقعی انہوں نے وقت کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ طریقہ انہیں اچھے سے آتا ہے, کہ ان سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا. سب سے اچھے جوتے پالش اس فیملی نے کیے ہیں, کمال جوتے پالش. اب بلکہ مقابلہ ہوتا ہے ان کے اندر, مقابلہ حسن ہوتا ہے نا, جیسے اس طرح مقابلہ جوتا پالش ہوتا ہے ان کا فیملی میں. شہباز شریف صاحب ایک دن زیادہ پالش کر دیتے ہیں, اگلے دن پھر دوسری فیملی نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے زیادہ اچھا کریں گے. پھر ادھر مقابلہ سندھ والوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہاں گورنر بھی بڑا ٹیلنٹڈ ہے ان کا, وہ تو ڈانس بھی اچھا ہاں وہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, اس کے بعد باقی فیسلٹیز بھی ہیں, وہ بہت اچھے جوتے پالش کرتا ہے. تو یہ سارے ایک طرح کے ہیں. تو یہ جناب جوتے پالش کے مقابلے میں انہوں نے جوتا پالش مقابلہ جیتا. یہ کہتے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ کر دیا, تاریخ میں سب سے بڑا ہم یہ لے کر آ گئے, ہم نے تاریخ ساز. انہوں نے تاریخ ساز صرف جوتے ہی پالش کیے ہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے اتنی بڑی جعلی حکومت بنائی ہے. تاریخ میں انہوں نے جو پہلی دفعہ کام کیے ہیں وہ یہی بڑے کام کیے ہیں جن کو کوئی بندہ فخر سے بتا بھی نہیں سکتا. تو جو کیسز ان کے اوپر ہے, یہ تو آج بھی جواب مجھے بتائیں نا کہ ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر اربوں روپیہ نکل آئے, اس کا کوئی جواب ہے؟ عمران خان کے کیس میں آپ کو ایسی کوئی چیز ملی ہے؟ ٹکے کی چیز نہیں ملی. جو کیس جاتا ہے اوپر کسی عدالت میں جہاں پہ انصاف ہونے لگتا ہے وہاں پہ اڑ جاتا ہے. سائفر والا کیس ان کا سب سے زیادہ اس پہ زور تھا, فارغ ہو گیا. توشہ خانہ والا کیس ان کا سب سے زیادہ زور تھا, کدھر ہے؟ مجھے بتائیں نا, ابھی ان کا جو وزیر اعظم گیا ہے کاکڑ, وہ توشہ خانہ سے کتنے تحفے لے کر گیا, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں لوگ. توشہ خانہ میں انہوں نے کیا تباہی پھیری ہے. مجھے بتائیں کہ کیا باہر سے تحفے صرف سیاستدانوں کو ملتے ہیں؟ سب کو ملتے ہیں, جرنیلوں اور ججوں کو نہیں ملتے. سب کو ملتے ہیں. وہ کدھر ہے؟ اس کا کوئی حساب ہے اس کا کوئی؟ وہ انٹچیبل, انہیں کچھ نہیں ملتا. مقدس گائے نہیں, جو ان کو ملتا ہے اس کا حساب کیوں نہیں ہوتا؟ ان سے کون پوچھے گا جناب یہ کدھر گیا؟ تو بس حساب کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. میاں نواز شریف کے بھی نکال لیے تھے, گیلانی کے بھی نکال لیے. اچھا انہوں نے تو گاڑیاں لے لی جو کہ قانون کے اندر ہے ہی نہیں. جب وہ گڈ بکس میں تھے انہوں نے گاڑیاں بھی لے لی, اور جب وہ بیڈ بک میں تو گاڑیوں کا کیس بن گیا ان کے اوپر. اب عمران خان کے اوپر جن چیزوں کے کیس بنے نا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اوپر سے ہٹے گی نا, جو نئے لوگ آئیں گے نا وہ آگے کہیں گے یار ہمارے بڑیا نے ساڑھے بونگی ماری ہے. آج یہ عمران خان کو کہتے ہیں نا کہ معافی مانگو. 4 ڈکٹیٹرشپ انہوں نے 4 دفعہ ملک میں مارشل لا لگایا, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر کیا, یہ معافی مانگیں گے؟ 90,000 قیدی تھے ہمارے, معافی مانگیں گے؟ ہمارا آدھا ملک جو ہے وہ ایک نیا ملک بنا دیا انہوں نے, یہ معافی مانگیں گے؟ جو انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ جو انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ جو بابا قوم کے ساتھ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں کہ اس کا فوٹو نہیں لگاتے, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے 2024 کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی الیکشن کی ڈکیتی ماری, یہ اس کی معافی مانگیں گے؟ انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار حملہ کیا, یہ معافی مانگیں گے؟ پارلیمنٹ کے اندر سے گھس کے انہوں نے MNAs اغوا کیے, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے سینکڑوں گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے اندر فرنیچر توڑ دیا, یہ معافی مانگیں گے؟ بہنوں اور بیٹیوں کو انہوں نے سڑکوں کے اوپر کے سیٹا, جن کے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں ان کے ساتھ بے شرمی کی, یہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے ججوں کے کمروں میں کیمرے لگا دیے یار, یہ معافی مانگیں گے؟ یعنی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اندر تھا, تیری پارٹی نے احتجاج کرتے ہوئے ہمارے دفتروں تک آ گئی اور وہاں توڑ پھوڑ ہوگی, اس کی تو معافی مانگ لے. 3 سال سے ملک میں کوہرام مچایا ہوا ہے انہوں نے, اور خود انہوں نے 70 سال سے جو کیا اس کی معافی مانگیں گے؟ ان کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ قوم ایک دن ان سے معافی منگوائے گی. یہ پاکستانیوں کو لے رہے ہیں ہلکے میں. بہرحال اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دل تو کرتا آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے, لیکن سیلاب کے معاملے میں اپنے بہت سارے دوستوں سے رابطے میں ہوں. میری پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھروسہ کریں. آپ کو روایتی میڈیا کچھ نہیں بتائے گا نہ دکھائے گا.
آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے سیلاب میں. دوسرا, یہ حکومت سے نہیں ہوگا. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں, یہ جتنی مرضی ٹک ٹاکس بنا لیں, ان کی توجہ بھی وہیں پہ نہ. ان کے پاس فنڈز ہیں. انہوں نے پہلے بھی جو ان کو پیسہ پلج ہوا تھا اس کی انہوں نے ایک بھی منصوبہ انہوں نے نہیں دکھایا کہ وہ پیسے پاکستان میں آ جائیں. کوئی کام انہوں نے نہیں کیا, وہ سارا پیسہ بھی گیا. اور آئندہ ان کو پیسہ کوئی ایسے دینے والا بھی نہیں ہے. جو ان کے حالات ہیں, مانگنے کا تجربہ تو ان کا بہت ہے, شاید مانگ لیں, لیکن ان کو پیسہ اب لوگ ان پہ بھروسہ بھی نہیں کرتے, کیوں یہی حکومت تھی, انہوں نے پہلے تباہی پھیری اور کچھ بھی نہیں کیا سیلاب متاثرین کے لیے. تو اب جناب قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا, لوگوں کو خود پاکستانیوں کی مدد کرنی پڑے گی. اپنے بہن بھائیوں کا ہاتھ خود پکڑیں, ان کو تھامیں, ان کو کھانا پہنچائیں, ان کو کپڑے پہنچائیں. ان کا سارا کچھ ہی رڑ گیا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ اپنے گھر سے باہر آ گئے اور گھر میں پانی کھڑا ہے, سارا فرنیچر, سامان, کپڑے, بستر, ہر چیز آپ کی ڈوب گئی ہے. آپ کے پاس جیب میں تھوڑے سے پیسے ہیں اور آپ کی پوری فیملی اب سڑک پہ ہے. مجھے بتائیں کہ اب آپ کس کا انتظار کریں گے؟ حکومت تو ہے کوئی نہیں, حکومت تو ہے ہی نہیں. اب آپ انتظار کریں کہ کوئی اور پاکستانی میری طرح کا آئے اور آ کے میری مدد کرے. یہ سفید پوش لوگ ہیں, یہ فقیروں کو پیسے بھی دیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آئے گئے کو کھانا بھی کھلاتے تھے. بس آج یہ لوگ بھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہوگی. عمران سر, یہ ہم اس کو آزمائش کہہ کے نا ہمیشہ کر دیتے ہیں, یہ ہماری مس مینجمنٹ بھی ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, سیلاب زدگان کی خود سے مدد کریں اور آگے بڑھیں, اور ان کو اس وقت شدید ضرورت ہے, اور ہم سب پاکستانی اکٹھے ہو کے اگر ان کی مدد کریں گے تو وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. بہت شکریہ.